नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। मुझे एक दोस्त ने एक वीडियो सेंड की और कहा कि आप इनका बयान सुने, इनका बयान बड़ा इल्मी और तहक़ीक़ी होता है। मैंने जब उसका बयान सुना तो मैंने कहा जिस इंसान का बयान आपने सेंड किया है ये तो सरासर गुमराह इंसान है, ज़िंदीक़ है, सिरात मुस्तकीम से हटा हुआ है। ये तो वाज़े तौर पर अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान को लिख दिया है। और जो इब्लीस सहाबा के ईमान को मशकूक करने की कोशिश करता है तो ज़हरी बात है वो सिरात मुस्तकीम पर कैसे हो सकता है। तो वो कहने लगा जी आप कोई इसकी एक गुमराही बताएं, क्या गुमराही है, तो क्या इसने हदीस का नंबर गलत बताया है। मैंने कहा जी हदीस का नंबर सही बताया है, लेकिन इस बेचारे को इल्म हदीस का फ़हम नहीं है, क्योंकि इसने किसी उस्ताद से नहीं पढ़ा है, तो ये सिरात मुस्तकीम से भटका हुआ है। उसने कहा जी कैसे। मैंने कहा देखें ये जो हदीस बयान कर रहा है, कहता है जी जो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्रदर इन ला हैं, कहते जी इनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदुआ दी हुई थी। जी वो बदुआ क्या दी हुई थी, कहते जी बदुआ ये थी ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह करके मुआविया का पेट ना भरे। कहता है ये उनके लिए बदुआ थी। अच्छा मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि ऐसे अल्फाज तो और भी कई सहाबा के बारे में। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया तारिबद यमीनु का, इसका क्या माना है आपका दायां हाथ खाक आलूद हो। तो क्या ये उनको आपने बदुआ दी है। मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया साकिलत का उम्मू का या मुआज़, ए मुआज़ आपकी माँ आपको गुम पाए। इसका क्या मतलब है कि मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुम हो जाएं और उनकी जो वालिदा है वो उन्हें ढूंढती फिरे। और ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह इन रागिमा अनफ़ अबी ज़र, अगरचे अबू ज़र का नाक खाक आलूद हो। तो मैंने कहा ये तो अरब के अंदर आम यानी मुहावरतन ये अल्फाज बोले जाते थे, तो इससे बदुआ देना मकसद नहीं होता था। ऐसे ही ला आबा ला का तेरा बाप ना रहे, ठीक है ना। इस तरह और भी अल्फाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ोजा के बारे में आपने फरमाया अक़रा हल्क़ा, तो इसका क्या मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बदुआ दे रहे थे। अच्छा ये जो हदीस बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि अल्लाह करके उसका पेट ना भरे, जब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने ख़बर दी। अभी इस हदीस की मैं वजाहत करता हूँ। अच्छा बात ये है कि ये जो रिवायत है ये सही मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, 2600 इसका 4 नंबर है। और जो इससे पहले रिवायत है 2603 नंबर रिवायत, पहले वो सुने उसके बाद फिर मैं ये हदीस आपको बयान करता हूँ। असल में बात यह है कि मेरा एक दोस्त कहने लगा रही ये तौहीद बड़ी बयान करता है, तो तब तो इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आ जानी चाहिए। मैंने कहा तौहीद बयान करना और बात है, जो किसी भी सहाबी का गुस्ताख है, ज़र्रा बराबर भी एक ज़र्रे को अगर अरब मर्तबा तोड़ा जाए तो उसका जो छोटा सा हिस्सा बनेगा उसके बराबर भी हमारे दिलों में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुस्ताख की मोहब्बत नहीं आ सकती। ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो गुस्ताख है उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं आ सकती। और जो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख है, मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख है, हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्ताख है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ताख है, उसकी मोहब्बत कभी हमारे दिलों में नहीं आ सकती। अच्छा अब मैं आता हूँ असल मसले की तरफ कि रिवायत क्या है। अब हम इसकी जो बात बयान करते हैं हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदुआ थी, इसके बारे में हम आपके सामने तबसरा रखते हैं। अच्छा 2603 नंबर रिवायत जो मुस्लिम शरीफ में है, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मे अनस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं,
ان کے گھر کے اندر ایک یتیم لڑکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ وہی بچی ہو؟ اس لڑکی سے آپ نے کہا. اس نے کہا جی میں وہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں، لا کیبرا سنو، کی آپ کی عمر نہ بڑھے. وہ بچی رونا شروع ہوگی. تو مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو بدعا دی ہے یہ والی؟ تو وہ بچی رونا شروع ہوگی. سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچی نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میرے بارے میں یہ کہا کہ اس کی عمر نہ بڑھے، تو اب میری تو عمر نہیں بڑھے گی. تو بچی زاروں قطار رو رہی تھی. تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا دوپٹہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی تو جو یتیم بچی ہے وہ تو رو رہی ہے اس وقت کی. آپ نے اسے کہا کہ آپ کی عمر نہ بڑھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر مسکرائے. آپ نے فرمایا سلیم، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں ایسے الفاظ بول دوں جو اس کا حقدار نہ ہو تو یا اللہ ان میرے کلمات کو اس کے حق میں طہوراً و زکاتاً و قربتاً، یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں، یا اللہ میرے ان الفاظ کو اس کے حق کے اندر یا اللہ پاکیزگی کا باعث، رحمت کا باعث، تیری بخشش کا باعث اور یا اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا دینا. تو آپ نے فرمایا سلیم، یہ میرے الفاظ اس کے حق میں یہ دعا بن چکے ہیں، تو یعنی اس کے لیے رحمت کا باعث بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس بچی کو ملے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی. تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہو گئی. اچھا، یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کے بعد یہ والی روایت لے کر آئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. اور امام ناوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو ظاہر کر رہی ہے. اچھا، اب دیکھیں، آپ محدثین کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بدعا ہے. اچھا، وہ روایت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا. آپ نے فرمایا کہ ادعو لی معاویہ تھا، آپ معاویہ کو بلائیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ اس وقت کھیل رہا تھا، اور یہ خود بھی اس وقت بچے تھے. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے گئے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے. اچھا، اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب نہیں کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اسی طرح واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. اچھا، حدیث میں یہ کہیں موجود نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت معاویہ کو پہنچایا ہو اور وہ پیغام سننے کے باوجود بھی کھانا کھاتے رہے. یہ حدیث میں نہیں ہے. اصل میں اس انسان کا حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی فہم ہی نہیں ہے، تدبر تفکر ہی نہیں ہے حدیث کے معاملے میں. اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ معاویہ کو بلائیں. تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھوانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو بلائیں تاکہ لیکتب الوحی، تاکہ وہ وحی کو لکھیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہی لکھا کرتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امانت دار نہ سمجھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کا معاملہ کبھی ان کے سپرد کرتے؟ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ گئے. انہوں نے دیکھا وہ کھانا کھانے میں مصروف ہیں تو انہوں نے ان کو مخاطب نہیں کیا. پھر بھی انہوں نے دوبارہ اسی طرح آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اشب اللہ بطنا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے بتایا کہ ساکلت کا امو کا یا معاذ وَإِن راغیمان فَأَبِي ذر اقرا حل کا ام المومنین کے بارے میں یہ الفاظ، اور ایسے ہی حضرت انس کے بارے میں تاربت یمینو کا سیم یہی الفاظ. یہ بدعا نہیں ہے. لا اشب اللہ بطنا یعنی بغیر ارادے کے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جیسے عرب کے اندر عام محاورتاً یہ الفاظ چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ان کے لیے بولے. اچھا، اب دیکھیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حسن ترتیب، ان کی ترتیب کتنی اچھی ہے حدیث کو بیان کرنے کی.
پہلے وہ روایت لے کر آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچی کو کہہ دیا کہ آپ کی عمر نہ بڑھے۔ اچھا، اب یہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اس کا پیڑ نہ بھرے۔ اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جو ام سلیم کو بات کہی تھی، اے ام سلیم، اگر میں کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ میرے کلمات اس انسان کے قرب کا ذریعہ بن جائیں گے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بخشش ملے گی۔ تو اس حدیث سے تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ انہیں تو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے تھے، انہوں نے یہ بات ان سے نہیں کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگر تو یہ بات کہی ہوتی اور یہ بات سننے کے باوجود وہ کھانا نہ چھوڑتے، کھانا کھانے میں مصروف رہتے، تو پھر اس ابلیس کو یہ حق بنتا تھا، چلو یہ بات وہ کر لیتا کہ دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی سن لیا اور انہوں نے کھانے کو ترجیح دی، لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ بات نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، تو میں نے بتایا کہ یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ یا اللہ اگر میں ایسے الفاظ کسی کے بارے میں کہہ دوں فَاجْعَلْهُ، یا اللہ ان کلمات کو تو قربت کا ذریعہ بنا دینا، طہوراً وزکات، یا اللہ پاکیزگی کا ذریعہ، اور یا اللہ اس انسان کی بخشش کا ذریعہ بنا دینا، تو یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں دعا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب کسی انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے تو وہ پھر اسے ایسی باتیں کرواتا ہے، وہ اپنا کسی صحابی کی گستاخی کرواتا ہے، تو جو بھی کسی صحابی کا گستاخ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے، دنیا آخرت کے اندر ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی میں ایک بیان کروں گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، انشاءاللہ یہ تفصیلی میرا بیان آئے گا۔ تو میں اللہ سے اس بات کی یعنی امید رکھتا ہوں کہ اس حدیث کا معنی مفہوم آپ اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ لا اشب اللہ بطنا یہ ایک محاورے کے طور پر لفظ بولا گیا، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے۔ جیسے ساکیلت کا امو کا یا معاذ، تاریبت یمینو کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اپنی زوجہ کے بارے میں عقرا حلقہ کے الفاظ، ٹھیک ہے، اور ایسے لا آبا لا، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی بغیر قصد کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری ہوئے، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حق میں یہ دعا ہے، یعنی طہور کا ذریعہ بھی ہے، زکوٰۃ اور قربت کا ذریعہ بھی، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا ان الفاظ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسے قرب ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی لا کی برا سنو کی یہ بدعا نہیں تھی، اور لا اشبہ اللہ بطنا یہ بدعا نہیں ہے۔ تو مرزا صاحب آپ کو میں ویسے آپ کو صاحب کہنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ جو کسی صحابی کا گستاخ ہوتا ہے وہ صاحب کہاں کا رہتا ہے۔ تو آپ کو ایک میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی ایسا عالم جو حدیث پڑھاتا ہے تو آپ اس سے جا کر حدیث پڑھ لیں، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر یعنی زبر زیر نہ لگی ہوں تو آپ ایک حدیث بھی بغیر راو کے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے شیاطین جو جن و انس میں سے ہیں جو صحابہ کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کس صحابی کو باغی قرار دینا ایسی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ اکٹھا فرمائے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت کے اندر اسی کا ساتھی بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا اہل السنہ والجماعہ کے اوپر، طائفہ منصورہ کے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی جمع کر دیا، اور حب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی جمع کر دیا، اور
ہمارے دل کے اندر جو بھی کسی صحابی کی تنقیص کرنے والا ہے اس کی محبت اللہ تعالیٰ داخل ہی نہیں ہونے دیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر اور سلف صالحین کے منہج پر اللہ تعالیٰ ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.